मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सूरह मारिज की इन आयतों पे कई हफ़्तों से बयान चल रहा है। अल्लाह ने इंसान के बारे में फ़रमाया, इंसान बहुत जल्दबाज़ है। जल्दबाज़ी का क्या मतलब है 20 दफ़ा बता चुका हूँ, फिर कोई टॉपिक जहन में आता है फिर मैं उसी को लेके चलता हूँ, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी क्या है कि ये सूरत ख़त्म हो। अल्लाह ने कहा ना जल्दबाज़ी मत करो, तो जल्दबाज़ी मत करें, ना ख़त्म हो क्या ख्याल है। तो अगर हमें हमारी अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक सीखने को बातें मिल रही हैं तो सूरत ना ख़त्म हो, उसी में चलते रहें। तो इसलिए टेंशन ना लिया करो, ना टेंशन लो ना दो। टेंशन सिर्फ कर्ज़दार को दिया करो, जो कर्ज़ा मांगे उसको बोल दो कि मेरे पास आपको देने के पैसे नहीं हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज़ है, जब इसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो जज़ुआ ये सब्र से काम नहीं लेता, फ़ौरन अफरा तफरी हुल्लड़बाजी हू हा शोर शराबा, फ़ौरन फैसले। तो ये खसलत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इंसान को मिचोर होना चाहिए, बिल्कुल कभी जज्बाती ना हो, किसी सियासी नारे से जज्बाती ना हो, किसी सियासी तकरीर से कभी जल्दी मुतासिर ना हो। हम बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। किसी ने एक धुआंधार यूँ ठिश ठिश अच्छी बातें कर ली, यार इस जैसा नेक आदमी दुनिया में है ही नहीं। किसी ने कोई दो थोड़ी सी गलती हो गई उससे, तो उससे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं। भाई इतनी जल्दी आप ना किसी के अच्छा होने का फ़ैसला करो, ना किसी के बुरा होने का। गालिबन हज़रत उमर का कौल है कि किसी ने उनके सामने तारीफ़ की कि फ़लाँ बहुत अच्छा है, तो हज़रत उमर ने फरमाया क्या तुमने कभी सफ़र किया उनके साथ? उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर कैसे फ़ैसला कर लिया? भाई सफ़र में होता क्या है, टेंशनें आती हैं। टेंशनें आती हैं तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो अपने आप को टेंशन में रख के अपने दोस्त को और हम सफ़र को सहूलत दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं टेंशन उठा लेता हूँ, इसको अच्छी सीट दे दो। मैं टेंशन उठा लेता हूँ, मैं बाद में वॉशरूम चला जाऊँगा, पहले आप। इल्ला ये कि बहुत ख़तरनाक किस्म का कोई मामला हो, एक अलग बात। मैं बाद में पानी पी लूँगा, पहले आप। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक वाक़या था। किसी मुल्क से ना किसी ने अपनी आप बीती लिखी थी, सच्चा वाक़या था वो। कोई फ़ौजी किसी जंग में क़ैद हो गए थे तो भाग के आए थे, ये उनका वाक़या। उसने अपने रिटायरमेंट के बाद ये वाक़या लिखा कि हम किसी, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा ताकि लोग ज़्यादा उसमें ना जाएं। उन्होंने कहा हुआ ये था कि हम कुछ लोग जेल में थे, कई सालों से कैद थे, तो हमने जेल में सुरंग बनाना शुरू की। सुरंग बना के ना, सुरंगों से लोग निकल आते हैं ना, बाज़ दफ़ा जेल में लंबी सुरंग खोदते हैं और फिर जेल से भाग जाते हैं। बहुत मुश्किल काम था, सब साथियों ने मिल के किया। तो कहते हैं जब भागने का टाइम आया ना कि पहले कौन निकलेगा यहाँ से, तो ये बड़ी आजमाइश का वक्त था, क्योंकि इसमें ख़तरा ये था कि 2-3 जब भागेंगे तो बाकियों का के बारे में थोड़ा सिक्योर हो जाता है। पहले ये कैमरे वैमरे का इतना रिवाज नहीं था। तो कह रहे हैं हमारे जेल के जो कैदी साथी थे ना, सब फौजी थे। वो कह रहे हैं उनका ख़ानदानी होना, इससे आप अंदाज़ा लगाओ। उस कैदी ने खुद लिखा, जो छूट के आया था, कि वो सब एक दूसरे को तरजीह दे रहे थे। खुदा की कसम, जेल में 2 दिन गुजारना भी अजाब का काम है, जिस पे गुजरती है वही जानता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मौके पे इंसान के पहले आप चले जाओ। बहुत दिल गुर्दे का काम है ये कि अपने दोस्तों को तरजीह दो कि कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं हमारे सब दोस्तों ने क्या एका किया, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ।
تو کہہ رہے پھر اصرار کیا تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے, پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دھارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس مصیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی. ایسے موقع پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. بھائی وہ بھی تمہاری جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تم کیوں پہلے, تم کس خوشی میں. یا تو قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کرو بھائی. ایسے موقع پہ ہر آدمی کیا کہے گا, یار میں زیادہ ضروری ہے, میرے 18 ہیں یا میرے 16 ہیں, ٹھیک ہے نا, میں مجھے زیادہ. ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں, اچھے بن جاؤ اندر سے. اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے, پگڑی داڑھی, یہ بہت آسان ہے. یہ آپ 4 مہینے لگاؤ, سب ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں, کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا. ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں, ہر آدمی کی کوشش کیا ہے میں نکلوں, اور کر بھی رہا ہے. کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا, پہلے ان سب کو نکالو, اپنی جان ہتھیلی پر رکھوں گا میں. جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں, میں آخر میں, پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے. تو خاندانی ہونا, تبھی یہ شعر یاد کر لو, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے نا, زنگ اترتا ہے. آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو, صاف ہوگی, زنگ اترے گا, چمک پیدا ہوگی. ایسا ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے دنیا مردار کی محبت, ہوس, لالچ, میں بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا, رگڑے, تو پھر چمکتا ہے یہ, پھر کیا ہوتا ہے یہ چمکتا. اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے, یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مصیبت دینے والا بھی اللہ. تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت. کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں. دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں. اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا, بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے, سرنگیں کھودی, بہترین کام, سب نے مل کے کھودی. اب پہلے کون بھاگے گا؟ اگر وہ نہ کھودتے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے, یہ غلط ہو جاتا. اسباب اختیار کر لیے, اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں پہلے. بھائی سب نے مل کے کھودی, آپ کیوں پہلے؟ وہ کہہ گئے ہٹ پیچھے, میں پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اوپر. تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو, عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی. اللہ پہ چھوڑ دو, اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاقی ہیں.
آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے, ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے, اچھی بات ہے. آپ ریسیپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے, بدتمیزی سے بات نہ کرے. کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے تو آپ بولو سر بیٹھیے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے. اس کو پورا گردان یاد ہو, وہ ہے نا ونڈا گریوی پوری پاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے. اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک روک کے لوگوں کو روکنا, آئیے سر کائنڈلی, ابے بھائی تو ہٹ سائڈ پہ گاڑی لگے گی. کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران یہ ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو نا, ہوٹل والا سامنے آیا ہوا ہوتا ہے, بھائی ٹکر لگے گی, تم جانے دو, کیوں روک رہے ہو, ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو. یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ہوس غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. جو آپ کی مقدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنا. دیکھو کیا زبردست حدیث ہے. صرف روزی, انسان صبح و شام 20 چیزیں چاہتا ہے, صبح و شام ہم کو 20 چیزوں کی چاہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. ہماری چاہت ہے عزت ملے, یہ نیچرل ہے. بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. بے عزتی صرف اس کو اچھی لگتی جس کی عزت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی اس کی ہوتی نہیں ہے. بے عزتی اس کی ہوگی نا جس کی عزت ہو, تو پھر بے لگا دیں گے پیچھے ہم اس کے. عزت ہی نہیں ہے تو بے لگے گا کہاں. نہیں آئی بات سمجھ بھائی. بے عزتی یہ عزت کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی ایک علاقے میں گیا, آیا, کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں کوئی عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں کون سے شکر کی بات ہے. کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج ایسا کام میں نے کیا کہ ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی آج میری. تو چونکہ پہلے سے عزت تھی نہیں, لہذا اس الٹے کام سے میری بے عزتی ہوئی نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے, ہر شخص کو عزت بھی چاہیے. آپ کو آپشن دیا جائے آرمی میں, بھائی رنگروٹ بھرتی ہونا ہے یا کمیشن آفیسر جانا ہے, یا آپ کو انجینئر جانا ہے, یا ایک صرف ڈپلوما ہولڈر بننا ہے, تو آپشنل ہو تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ بھائی 17-18 گریڈ کا آفیسر. فوج میں جاؤ گے تو آپ کمیشن آفیسر کو ترجیح دو گے. تو کیوں؟ یہ انسان کی نیچر ہے بھائی. جب میں اپر لیول تک جا سکتا ہوں تو میں نیچے پہ گزارا کیوں کروں؟ یہ نیچر ہے. اگر کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ ہی نہیں ہے, وہ پتھر ہے, اس میں جذبات ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں دولت بھی چاہیے ہوتی ہے, طلب ہے نا دولت کی. اب یہ طلب کا لفظ یاد رکھو کیونکہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا ہے, تو پھر میں حدیث کو سمجھا پاؤں گا. طلب, ڈیمانڈ, چاہت, خواہشات. تو ہر شخص کی چاہت ہے, دولت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے میں کیا رکھا ہے, پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سب اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں. تو آپ بولو ٹھیک ہے اپنی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں پھر وہ مجھے دے دو, 1 روپے نہیں لینے دے گا وہ آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ زیادہ تقریر کر رہا ہوں نا, پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بولو ٹھیک ہے سر, یہ آپ کے جو 5,000 کا نوٹ نظر آ رہا ہے کائنڈلی یہ مجھے دے دیں. میں اکثر واقعہ بھی سناتا ہوں نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب کی دعوت تھی, تو اس نے ہمارے حضرت کو بھی بلا لیا. یعنی کسی مرید نے پیر صاحب کی دعوت کی تھی. تو دعوت کے دوران مرغے, بریانیاں اور بکرے, بہت کچھ جیسے ہوتا ہے دعوتوں میں. تو پیر صاحب نا تو کیا یہ رکھا ہوا, اسراف ہے یہ, اتنی چیزیں. ایسے تقویٰ جھاڑنے کی کوشش کی نا انہوں نے, یہ کیا ہے, یہ بریانی بھی, یہ نبی سکھا کے گئے ہیں, یہ اتنا ہی عیاشی. تو حضرت نے فرمایا, وہ ساری پلیٹیں اپنے آگے کی. ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا. حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بنی ہے, یہ میں کھاؤں گا, آپ وہ ان کے لیے بھائی دال وال کا کوئی انتظام کرو. حضرت کو یہ پسند ہی نہیں تھا ٹوپی ڈرامے نا, سمجھ رہے ہو. تو جو ہے ہر شخص کی چاہت ہے, دولت بھی چاہت ہے. اسی طرح ہر شخص, ایک دفعہ ایک کوئی صوفی سا طالب علم تھا, بہت نیک نا, ہمارے مدرسے میں تسبیح کرتا رہتا, دعائیں مانگتا رہتا, ایسا لگتا تھا اس سے بہت ہی نیک نا, پرہیزگار تھا. تو ہمارے استاذ نے دیکھا کہ یار اس کی جاب بھی لگ گئی ہے, تو اس کی شادی وادی کرا دیتے ہیں. اس سے پوچھا کہ کوئی آپ کو رشتہ وشتہ تو نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا اگر کرا دیں تو کائنڈلی, بڑی اچھی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ کس ٹائپ کا رشتہ؟ تو کان میں آ کے بولتا ہے
خوبصورت سی ہو کوئی, کیا ہو, خوبصورت سی ہو. گھننے نہیں ہوتے گھننے. پھر کہنے لگا یہ میری بری خواہش تو نہیں ہے کہ گناہ تو نہیں ملے گا مجھے اس پہ. تھا بڑا پرہیزگار سا نا, گناہ تو نہیں ملے گا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ نیچرل ہے, یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ہوتی ہے. میں ہوتا نا میں کہتا اس سے کہ خواہش تو ہے لیکن اس ڈیزائن پہ آپ کو ملے گی نہیں. خواہش رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ وہ اس کے اپنی ڈیزائننگ کو اتنی اچھی نہیں تھی, بڑی آڑا ترشا سا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. تو اس کا اپنا ڈیزائن کیا تھا, تھوڑا سا تو الائنمنٹ کی ضرورت تھی, اس میں کچھ سیٹنگ کی ضرورت تھی. تو لیکن ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے, خوبصورت. تو یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی زیادہ فنٹر بنے کہ نہیں ایکچولی کیا رکھا ہے حسن میں. بے بھائی پھر کیوں دیکھتے ہو جا کے, کیوں عشق معاشقے ہو رہے ہیں. دیکھو قرآن کی دو نا, پتہ ہے میں نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا نا, جب میں مولوی بننے کے لیے عالم بننے کے لیے مدرسے میں نہیں تھا, میں اس وقت سے قرآن ترجمے سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں میٹرک میں ہوں گا یا 9 کلاس میں ہوں گا, مجھے شوق تھا کہ یار قرآن کو پڑھوں ہے کیا اس میں. تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ اپیل کی نا قرآن کی جس چیز نے, وہ ہے کہ قرآن گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے, نیچر کی بات کرتا ہے, عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کرتا. آپ بعض مذہبی لوگوں کی تقریریں سنو, لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ان لاجیکل سی باتیں ہو رہی ہیں جس کو پریکٹیکل لائف میں کرنا ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ خود بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, میں حیران ہوا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے حکم دیا, نبی کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ غربت میں آپ کی ازواج کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. ازواج کا کہنا یہ تھا بھائی یہ اس 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, کھجور پانی کھجور, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, پیسے ویسے چاہیے ہمیں. سمجھ رہے ہو, نان نفقہ بڑھا دیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں عیش و عشرت نہ ہو, کیونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. کل کوئی انگریز کوئی کافر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیا کس لیے تھا, پیسے کے لیے. تو اللہ آپ کو ہر طرح سے ہر الزام سے بری رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو اس لیے نبی کو آخری دم تک غریب ہی رکھا گیا ہے, یعنی نبی کے اختیار سے کہ نہیں پیسہ رکھنا ہی نہیں ہے. صبح آیا, شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا, شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ رکھا ہی نہیں ہے. اور خود گھر میں فاقہ. بخاری کی حدیث ہے, گھر میں آتے حضرت عائشہ سے پوچھتے کھانے کو ہے, فرماتی ہیں نہیں ہے, فرماتے چلو پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. تبھی تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ 11 بجے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت, نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. صبح صادق کے وقت روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ آپ کہتے ہو یار روزہ رکھو گے نہیں رکھو, کوئی بات نہیں, ابھی نیت نہ کرو, دن میں اٹھ کے دیکھ لو کیسا موسم چل رہا ہے, برداشت کر پاؤں گا, تپڑ ہے تو پاس کر پاؤں گا ورنہ برداشت کر پاؤں گا. یہ سب چیزیں سوچ کے آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے, بشرطے کہ کچھ کھایا نہ ہو. ایسا نہ ہو آپ نے 11 بجے 2 پراٹھے کھائے, آپ نے کہا چلو اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں, تو یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے, امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, فرماتی ہیں نہیں ہے, فرماتے چلو اب تو بھوکا ہی رہنا ہے, تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, تو ہم کیا کر لیتے ہیں روزے کی نیت, تو روزے کی نیت کر لیتے. تو جس گھر میں یہ حال ہو تو بھائی بیوی کو تو خیال ہوگا نا کہ کچھ گزارا ہو. تو امہات المومنین نے نبی سے جب مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میں وہ لائف نہیں دے سکتا گھر میں جو مالدار لوگ لائف دیتے ہیں, میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں سب کو طلاق کا آپشن دیتا ہوں, طلاق کا اختیار دیتا ہوں. مرد جب بیوی کو ڈیورس کا حق دے دے تو جیسے وہ ہر حق مرد کے پاس ہوتا ہے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے. تو نبی نے ساری ازواج کو ڈیورس کا حق دیا, بھائی رہنا ہے تو آپ اسی غربت میں رہو, ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے اوپر طلاق واقع کرو,
نکاح ختم ہوگا, عدت کے بعد جہاں چاہو نکاح کرو. عرب میں شادی فوراً ہو جایا کرتی تھی, کوئی پرابلم نہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ تھے, آپ کی مالدار سے شادی ہو جائے گی. تو وہ الگ بات ہے کہ تمام امہات نے کہا کہ نہیں, ہمیں اسی غربت میں آپ کے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے ہم راضی ہیں, لیکن آپ سے علیحدگی نہیں چاہیے ہمیں. تو پھر اللہ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ بھائی انہوں نے جب یہ کیا ہے, غربت میں آپ کے ساتھ گزارا, تو انہیں بھی کچھ انعام دیا جائے گا. وہ انعام یہ کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج, کہ اے نبی آپ کے لیے اب اس کے بعد نہ تو مزید شادی جائز ہے اور نہ ان میں سے کسی کو ڈیورس دے کر کسی سے شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی یہ 9 کے بعد 10ویں بھی نہیں آ سکتی اور ریپلیس بھی نہیں ہو سکتی کہ 9 میں سے کسی ایک کو دے دی اور اس کی جگہ دوسری کر لی. تبھی اس کے بعد نبی نے نہ ان میں سے کسی کو طلاق دی ہے اور نہ مزید شادی کی ہے. اگرچہ اللہ نے بعد میں اجازت دے دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں, مگر نبی نے کی نہیں ہے, شاید اس لیے کہ وہ اللہ نے جو پہلے آرڈر دیا تھا اس کا پاس رکھنے کے لیے. اب اس میں جو الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ نہ کسی کو ڈیورس دے کر اس کے بدلے کوئی شادی کر سکتے ہیں اور نہ 10ویں کر سکتے ہیں. آگے الفاظ دیکھو, وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب بھائی کسی کے حسن سے متاثر ہونے کا امکان پیغمبر میں بھی بولو تھا. یعنی اللہ کہہ رہے آپ کو کوئی عورت کا حسن کتنا ہی اٹریکٹیو ہو, اٹریکٹ کرے, آپ کو اجازت نہیں ہے اب نکاح کرنے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا حسن ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسلام نے کہا نا بشر ہیں, انسان ہیں, تو پھر تمام انسانوں والے لوازمات کے ساتھ انسان مانا ہے. آج ہوتا کیا ہے, کسی کو پیر و مرشد مان لو, یہ پیر صاحب انسان ہے, تو انسان تو ہیں, تو پھر کیا ہیں یہ بھائی, یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں, بہت بڑی چیزیں, آپ نہیں پہنچ پاؤ گے, آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ. کیا مطلب, کیا کرتے ہیں بھائی, بس یہ کیا نہیں کرتے یہ کہو آپ. ہمیں بتایا گیا انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تمام لوازمات کے ساتھ کیا ہے, انسان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر کے پاس 2 رشتے ہوں, ایک خوبصورت ہو اور ایک کے اخلاق ہوں, تو پھر آپ اخلاق کو ترجیح دیں گے. جیسے نبی کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی, حالانکہ آپ کی ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عائشہ نہیں تھیں. محبت اس لیے ان سے تھی کہ وہ ذہین بہت زیادہ تھی, بے پناہ ذہین تھی. لیکن اس سے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی کسی سے نکاح کر سکتے ہیں اس بیس پر کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں, بشر ہیں, تو بشری لوازمات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں. دیکھو ایک بار اسی طرح امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ گھر میں جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے نا, کچھ اونچ نیچ ایسے ہوئی, آپ اتنے ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم 1 مہینہ نہیں آؤں گا میں گھر میں, 1 مہینہ گھر میں نہیں آؤں گا. یہ ناراضی ہوئی. یہ سارے واقعات پیغمبر کی سیرت میں کیوں ملتے ہیں, ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اگر نبی کچھ ایسے اللہ مخلوق بنا کے بھیجتا کہ نہ کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا اور آپ کی ازواج بالکل ایسے فرما بردار, جیسے کوئی شخص جو ہے نا, جیسے آج کل نہیں جو غلاموں کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح لوگوں نے چلایا ہوا ہوتا, اور کوئی آگے سے کوئی رپلائی نہ ہوتا, کوئی بات ہی نہ ہوتی, کچھ بھی نہیں. اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو آپ کی بیویاں ہر وقت فرما بردار, تو بھائی آپ کو ہمیں کہاں سے نمونہ ملتا کہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو ازواج دیں اور اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے جو عام طور پہ گھروں میں ہو جاتے ہیں. آپ کا اپنی بیویوں سے ایک رشتہ پیغمبر والا تھا, پیغمبر امتی کا, لیکن ایک رشتہ میاں بیوی والا بھی تھا. تو گھر میں کون سا رشتہ رکھا آپ نے, میاں بیوی والا رکھا ہے. میں تو یہ حدیث سن کے حیران ہوتا ہوں. حضرت عائشہ کے پاس, حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, بخاری کی حدیث ہے. باری کس کی ہے؟ ابے تم کیا جانو ان حدیثوں کا مطلب, جن کی 2-3 ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, تم لوگ بس گنوا دیا, تم لوگوں نے سب برباد کر دیا. ابھی بھی جو تھوڑا سا ٹائم ہے تم لوگ کے پاس سدھرنے,
کوئی شادی تو دو کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, عورت کی محبت کا بھی جبھی پتہ چلتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی. یہ شکایت تو بہت سنی ہے, شوہر ٹائم نہیں دیتا. بیوی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے میاں کی. میں کہتا ہے ایک اور کر لے کمپٹیشن میں, پھر تجھے ٹائم دے گی. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بعض جگہ ہوتا ہے. خیر, ایسا نہ ہو کہ کی اور وہ بھی نہیں دے رہی, کیونکہ آپ میں کوئی ایسا فالٹ ہے. اچھا خیر, تو یار آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو یار. میرا تو ایسا حوصلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ساتھ بہن ہے, ان سے نکاح ہوا ہے نبی کا, انہوں نے حلوہ بنا کے کوئی بھی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. تو حضرت عائشہ مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. بھائی دوستوں کے سامنے بیوی کتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو. شاید اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں, یا پردہ کیا ہوا ہو, چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو چہرہ پہ کپڑا ہوگا, یا یہ کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت تک. لیکن صحابہ موجود تھے وہاں. تو جب آپ کے دوست احباب موجود ہوتے ہیں تو پھر تو عورت اور زیادہ ریزرو ہوتی ہے نا, کہ بھائی جھگڑا کمرے میں کر لیں گے, ابھی یہاں تو ایک بڑی باوقار محفل لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے, حضرت زینب نے حلوے کی پلیٹ بھیجی, اور حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا نا, خادم لے کر آیا, حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. یعنی باری میری ہے تو اپنی باری میں حلوے بنانے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, باری میری ہے اور آپ کھانا وہاں سے آپ بنا کے بھیج رہی ہو. تبھی تو یہ جو بے وقوف قسم کے لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں نا, اور پھر مجھے اپنی حماقت کے واقعات بتا بھی رہے ہوتے ہیں, تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کی بیوی نے ان کو اتنے ٹھڈے نہیں لگائے جتنے میں لگاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جب ایکچولی میں پہلی وائف کے گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 4 بجے میری فرسٹ وائف فون کرتی ہے اور مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, تو سیکنڈ کو اس پہ غصہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں, اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ میری باری میں آپ کی فرسٹ وائف سے کیسی ماشاءاللہ بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں فرسٹ وائف کے جب گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 1:30 بجے میری سیکنڈ کا, پھر سیکنڈ کے گھر ہوتا ہوں یا فرسٹ کے گھر ہوتا ہوں, سیکنڈ کا فون آتا ہے اور وہ مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, میں خیریت بتاتا ہوں, ہیلو ہائی. اس پہ میری پہلی والی کو غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پاگل کا آدمی, تو میرے تو عجیب پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے یار. تو تم اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور فون پہ گپیں کس سے لگا رہے ہو اس سے. آج ایک بندہ آیا, 2 کیوی ہیں نا اس نے, ایسے واقعات اب آ رہے ہیں, حادثات کہہ لیں یا واقعات کہہ لیں. تو کہہ رہا ہے میں نے 2 کیوی ہیں, مجھے ہدایات دیں کیسے چلاؤں میں نا. میں نے کہا جب پہلی کے گھر جاتے ہو نا, پھلترو کی طرح دوسرے کی بچوں کو وہاں نہ لے جایا کرو. جب جاؤ اکیلے جاؤ, ورنہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پہلی کی باری ہے, جب جا رہے ہیں تو 2 بچے یہاں سے چپکا کے اپنے ساتھ لے گئے. اس کو غصہ آتا ہے, یہ پھلترو کی طرح کیوں آگے, میری اولاد ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ گھر بھی تو میرا ہے, اس کا کرایہ بھی تو میں دیتا ہوں, تو اگر میرے بچے آ گئے تو کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر جا رہے ہو تو دوسروں کی یادگاریں, عورت یہ نہیں دیکھتی آپ کا بیٹا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے میری سوکن کا بچہ ہے, اور جب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کی توجہ بچوں کی طرف. آپ بھتیجا بھانجا لے جاؤ, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے تو میں سوچ رہا ہوں ایک کورس کروا دوں اس کا میں, تاکہ چھچوری حرکتیں نہ کیا کرو. پھر میں نے اس کو بولا جب ادھر جا کے بیٹھو تو اس والی سے فون پہ بات نہ کرو, نمبر بلاک کر کے جاؤ, کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اس کو بتا دو کہ بھائی یہ ان ڈرائیو وغیرہ, وہ کیا ہے ان ڈرائیو ہے, ان ڈرائیو وغیرہ, کوئی ایمرجنسی ہو جائے ان ڈرائیو میں خود ہی چلی آنا. کیونکہ نہیں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے نا, سوکن دوسری کو تپانے کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے وہاں بیٹھ کے بھی ہاں ہی ہو گپیں لگ رہی ہوں گی اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کے دماغ میں یہ بیٹھا شیطان ڈال رہا, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے پڑا ہوا ادھر منہ کر کے سو رہا ہو, لیکن شیطان اس کو بتائے گا دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, فلم دیکھ رہے ہوں گے اور خوب گپیں لگ رہی ہوں گی, ایک دوسرے کو گٹ کے کھلا رہے ہوں گے. شیطان سوکن کے ہمیشہ یہی کرتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا وہاں بھی موڈ آف ہو, ادھر منہ کر کے سو رہا ہو. پھر وہ فون کرے گی مجھے یہ ہو گیا, میں مر گئی, مجھے اس کی توجہ لینے کے لیے. خواتین کی شرارتیں جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں.
یہ خواتین ہی کو پتہ ہوتی ہیں بھائی. تو یہ بہت وہ ایسا نا اپنی توجہ لینے کے لیے میں مر گئی, میرے یہ ہو گیا, آدمی کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہوا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اکثر نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو بولا کہ نمبر کیا کرنا ہے, بلاک, ادھر کی ادھر نہیں, ادھر کی. بے وقوف لوگ جا کے نا اس کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں, تم تو یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں ایسے چائے بنا کے پلاتی ہے, تمہیں تو یہ نہیں آتا, اس کو تو یہ, تو اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا رہا ہے. سوکن کی ایک الگ سی ان میں نفرت ہوتی ہے, کوئی آپس کا ان سے ریلیشن نہ, ادھر کی بات ادھر نہ ادھر. دونوں ملنا چاہیں تو بولو اپنی ذمہ داری پہ ملنا ہے تو ملو, نہیں ملنا ہے تو نہیں ملو. اگر ملی الٹی سیدھی بات ہوئی مجھے نہیں آ کے بتانا, یہ کر لو پھر ملیں, ان کی مرضی ہے. اچھا خیر, میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو اب دیکھو حضرت زینب نے جب حلوہ بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, امی عائشہ کو غصہ آیا اور آپ کے ہاتھ سے آپ نے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. سارے صحابہ موجود ہیں. بظاہر یہ کتنی بڑی بے ادبی اگر اول نظر میں دیکھی جائے, مگر ہمارے نبی کا حوصلہ دیکھیں, ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اور اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, محبت میں کیا ہے, غیرت ہے کہ بھائی جب میرے شوہر میری باری ہے تو پورے میری طرف توجہ ہونی چاہیے شوہر کی. یہ حلوے شلوے یہ اپنی باری میں جو مرضی کھلانا کھلا. تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو کیا آ گئی, غیرت آ گئی. تو آپ بیٹھے اور وہ برتن آپ نے جوڑا اور پھر حضرت عائشہ سے جب غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا اس کی قیمت دے دینا زینب کو, کیونکہ برتن ان کا تھا, تاوان آئے گا بہرحال, چیزیں کسی کی. اب یہ نہیں کہ سوکن کا سونے کا کڑا اٹھا کے اس نے گٹر میں پھینک دیا تو بعد میں بھائی تو نے گٹر سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے, زمان دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا, کسی کا مال ضائع کرو گے. کسی کے گھر کا, بیویوں کو نا بتا دیا, کسی کے گھر کا بیلن توڑا, کب توڑا, اپنی ذمہ داری پہ توڑنا, سمجھ رہے ہو, یہ پہلے بتا دینا کہ بیگم آپ مارو, کب بھی جا کے مارو سوکن کے سر پہ, ڈنڈے پھوڑو, سرور پھٹانا, سلائی کا خرچہ کون دے گا, آپ دو گے. میں یہاں سینے کے لیے موچی نہیں ہے میرے پاس جو سر پھٹتے رہیں اور میں سلواتا رہوں, تو ملو ہی نہیں, ملنا ہے اپنی ذمہ داری پہ ملو. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا طلب کی بات. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا, آپ ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے, فرمایا میں 1 مہینے نہیں آؤں گا. پھر 29 دن کے بعد آ گئے, 30 دن پورے نہیں ہوئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کی دوری برداشت نہیں ہوئی. تو صحابہ نے کہا آپ تو 30 دن کے لیے گئے تھے, 1 مہینہ بولا تھا, 1 مہینے سے تو 30 ہی ذہن میں آتا ہے. تو نبی نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے, یعنی چاند نکل آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا بس مہینہ کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. تو ہمارے نبی کی نارمل لائف تھی, نیچرل لائف تھی, اس میں تکلف نہیں تھا. ایسی لائف تھی کہ ایک بہت اپر لیول کا آدمی اس میں نبی کو فالو کر سکتا ہے, اور ایک ٹماٹر والا دیہاتی کسان بھی اس میں نبی کو فالو بولو کر سکتا ہے. سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب کے لیے اس میں نمونہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کر دی, لوگوں نے اتنے اعتراضات کیے, اور یہ جو ملحد ہے نا ایتھیس, یہ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں نبی پہ طنز کرنے کے لیے. معاذ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, آپ کی کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی, آپ فوراً گھر آئے واپس اور اپنی زوجہ کے پاس گئے. پھر آپ نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے, اگر کسی کی عورت پہ نظر پڑ جائے اور دل میں اس کے خیالات آئیں تو اس کو چاہیے فوراً اپنی زوجہ کے پاس آئے تاکہ ان خیالات کی تسکین ہو جائے, تاکہ شیطان کو نا ورغلانے کا موقع نہ ملے. تو اس پہ نا ملحد لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں, یار نبی کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی تو دل میں خیال آ گیا. او بھائی, اگر نبی یہ نہ بتاتے تو کسی کو پتہ چلتا ہے بھائی؟ تو یہ تو مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے, غیر اختیاری نظر پڑ سکتی ہے, یا آ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی, آدمی ہے, کھا رہا ہے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا حل بتا دیا, بھائی کہاں جانا ہے, اپنی زوجہ کے پاس آؤ تاکہ وہ خیالات تمہارے دماغ سے نکل جائیں. ورنہ شیطان کیا کرے گا, انہیں یہی پہلے خیالات آتے ہیں, پھر پہلے نظر نبی کی نظر تو غیر اختیاری پڑی تھی,
غیر اختیاری نظر تھی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ غیر اختیاری نظر, پھر جان کر نظر ڈالتا ہے, پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, پھر چھوٹے جرم کرتا ہے, ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی طرف آتا ہے, پھر بڑے جرموں کی طرف جاتا ہے, بالآخر زانی بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی نے کتنا اچھی سیرت آپ نے بتا دیا. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. فجر کی نماز, صحابہ انتظار میں, اقامت ہو چکی ہے. اچانک آپ نے فرمایا, یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, جیسے تم بعض دفعہ بھول جاتے ہو میں بھی ایسے بعض دفعہ بھول جاتا ہوں. پھر فرمایا, مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا ہوں. اب اگر آپ نہ بتاتے کسی کو پتہ چلتا؟ تو آپ گئے ہیں اور غسل کر کے آئے, اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے بڑے بال تھے, اس سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں اگر انسان صحیح عقل سے سوچے تو یہ تمام باتیں پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. اور ملحد لوگ, بے وقوف لوگ, احمق لوگ اسے پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی دلیل قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو انسان جب صحیح سوچتا ہے نا, تبھی میں کہتا ہوں ہمیشہ نارمل لوگوں کو فالو کیا کرو, ایب نارمل لوگوں کو فالو مت کیا. بزرگی کا جو ہماری سوسائٹی میں عجیب و غریب قسم کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے نا, یہ بعد میں آیا کانسیپٹ, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان بنے آدمی, انسان اخلاق صحیح ہو, ہوس نہ ہو, غیر اخلاقی طریقوں سے چیزوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا اس میں جذبہ نہ ہو, فرائض واجبات پورے کرتا ہو, تو بزرگ اللہ کی نظر میں. تو میں وہ طلب کی بات کر کے نا, کہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا, تو میں پھر اس طلب کو ایکسپلین کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے بھائی میری عزت ہو, بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو, بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میری جہاں شادی ہو وہ دنیا کی حسین ترین ہو. چاہتا ہے کہ نہیں؟ اب شرماؤ نہیں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. اخلاق بھی ہوں, لیکن یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے. اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں دنیا کا ہینڈسم ترین انسان ہو. سمجھ رہے ہو؟ پھر کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے, خواہش سب کی یہی ہوتی ہے. ایسا میاں ہو مارکیٹ میں آئے تو ساری عورتیں بے ہوش ہو جائے, کہاں سے آرڈر پہ بنوایا کیا تو نے یہ میاں؟ تو خواہش سب کی ہوتی ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری صحت سب سے اچھی ہو. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بہت ساری خواہشات ہیں, ان میں کچھ خواہشات تو حرام ہیں, اس کی تو حدیث میں بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی. یہ ساری جائز خواہشات ہیں. تو ان جائز خواہشات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب, ان تمام خواہشات کو پورا کرو اعتدال کے ساتھ. بیلنس. بیلنس کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھو. یہ نہیں فرمایا کہ ان خواہشات کو طلب ہی مت کرو, یہ تو پھر رہبانیت ہو جائے گی نا, جو عیسائیت میں تھی, ننگ دھڑنگ بس دنیا سے دور. نہ فرمائے اعتدال سے. اجملو, اجمال کہتے ہیں اعتدال, بیلنس. طلب میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس. تو بے اعتدالی ہے کہ طلب ہی نہیں کر رہے, یہ بھی بے اعتدالی ہے. وہی ہے نا, پیسے ہی بس, پیسے سے کچھ نہیں رکھا, غریب پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح. اور بس جیسے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو مسافر خانہ تو ہے نا, کم از کم سفر میں بھی تو کچھ پان گٹکے کے تو چاہیے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے, بھوکا زندگی گزارے گا کیا؟ اور دوسری بے اعتدالی کیا ہے؟ دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ناجائز کا مطلب تو حرام, جھوٹ دھوکے کے ذریعے. غیر اخلاقی طریقے بھی ناجائز ہیں. ناجائز کا مطلب برے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا خوبصورت لڑکی سے شادی ہو, آپ کی خواہش تھی, لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے وہاں پیغام بھیج دیا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ جب کسی اور نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کو درمیان سے کٹا کے اپنا پیغام بولو مت بھیجو. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, اپنے مسلمان بھائی نے کہیں پیغام بھیجا ہو تو اب وہاں سے ہاں یا نہ ہونے کا انتظار کرو. تم نے بھیجنا تھا پہلے بھیج دیتے نا,
تم سے دیر ہو گئی ہے تو اب دوسرے کا رشتہ خراب مت کرو. آپ بھیجیں گے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یہ آپ نے طلب جو کی ہے نا کسی چیز کو, وہ غیر اخلاقی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں غیر اخلاقی کیا ہے, اس کا جواب یہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر تم بولو گے یہ 100% ناانصافی ہے, یہ پرلے درجے کا بےغیرت ہے, یہ بےغیرتی ہے, اور بس چلے گا تو کافر ہونے کا فتویٰ لے آئے گا کہیں سے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں, رشتے دار پیغام نہیں بھیجتے. جہاں ایک نے بھیجا برساتی مینڈکوں کی طرح 25-30 آ جائیں گے. ابے اب تک کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. بھائی جب کسی نے بیچ دیا, اب دیکھو کہ ان کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر بھیجو. اسی طرح نبی نے فرمایا لا یصم احدکم علی صوم اخیہ. جب کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی پلاٹ کی, کسی گھر کی, کسی جگہ, دیکھا کہ گاہک اور کسٹمر کا آپس میں کافی قریب جا چکے ہیں, اب کباب میں ہڈی بن کے ان کا سودا خراب کرنے کی کوشش مت کرو. پلاٹوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. آٹے دال چاول میں تو ریٹ متعین ہے, ان میں نہیں ہوتا. پراپرٹی میں بہت ہوتا ہے. آپ خرید نہیں رہے تھے, گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اب ایک بندہ آیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنے کے پراپرٹی لے رہا ہوں. چلو اول نظر میں تو ایسے ہی ہلکی پھلکی بات چل رہی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان دونوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اس کا مطلب 1 کروڑ میں اب ڈیلنگ ہو جائے گی. اب پتہ چلا پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ ہے, کیونکہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا نا. اب 2 بندوں کی جب ڈیلنگ ہو جائے اور سودا مکمل ہونے جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یار 1 کروڑ کا ہے. ٹھک سے آپ آئے 1 کروڑ 5 لاکھ میں دیتا ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ تو آپ کو دے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے, کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے؟ غیر اخلاقی. آپ کسی چیز کو طلب کرنے میں لمٹ کیا کر رہے ہو؟ کراس. ایسا کرتے ہیں لوگ. اچھا بھلا اس کا 1 کروڑ کا ہو گیا, آپ کرنے دو یار ان کو, زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, چھوڑ دو. نہیں جی فوراً آ جائیں گے, میں 1 کروڑ 1 لاکھ دے رہا ہوں میں. اور وہ بھی نالائق ہوتا ہے, پہلے زبان دے چکا ہوتا ہے, فوراً اس کو. پھر اسٹیٹ ایجنٹ کے کاٹنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں. وہ کیسے کٹاتا ہے کسٹمر کو؟ یار اصل میں تم آدمی اپنے ہو, میں چاہتا ہوں تم سے زندگی بھر میرا سودا چلتا رہے نا, اور میں تمہیں ایسی چیز پہنا نہیں سکتا. اصل میں جب سے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے نا, میرا دماغ اس وقت سے نا میں سویا نہیں ہوں سکون سے کہ یار میں غلط چیز تمہیں کیوں پہناؤں میں. تو ایسا کرو, اس کو چھوڑ دو, ایک اور جگہ میں تمہیں ایسے اچھی دلاتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے, کر لو آپ. لیکن یہ کیسا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب بہت پرانا واقعہ ہوگا, اب جس کا واقعہ اس کو نہیں پتا چلے گا. میرے پاس ایک بائک تھی, کسی نے مجھے پہنا دی, بہت پٹپٹی سی بائک پہنا دی نا اس نے. کاغذات میں گڑبڑ تھی, مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے معلومات کی تو صحیح نکلے. جو ہمارے اس وقت ذرائع وسائل تھے, ہم پٹپٹی بائک چلاتے رہے. اس کے بعد اس کو کوئی کسٹمر مل گیا اچھا, تو اس بندے نے مجھے آ کے کہا مفتی صاحب اس بائک کے نا کاغذات میں کچھ فالٹ ہے, اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز آپ کے ہاتھ میں نہ جائے. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا ٹوٹلی A to Z گیم ہی تھا. یہ اس کو اصل میں کوئی اور کسٹمر مل رہا ہے, تو اس کو اب یہ کہہ کے نہیں بیچ رہا کہ فالٹ ہے. کاغذ میں فالٹ تھا, لیکن وہ فالٹ والی گاڑی BCوں کو گھما رہا ہے, اور جب ان سے لینی ہوتی نا تو ہر ایک کو یہی کہہ کے یار یہ ڈاکومنٹ میں تھوڑا سا کیا ہے فالٹ. اب فوراً آدمی کہے گا بھائی لے جا اس بائک کو, تو سستی قیمت پہ بیچے گا وہ. تو یہ سارے کیسے طریقے ہیں بھائی؟ غیر اخلاقی. 2 آدمی سیم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دکاندار کسٹمر کو دوسرے کے خلاف کانا پھوسی کر کے ورغلا رہا ہے, اس سے مت لینا. میری پاس بائک تھی نا جب GTO 125, تو میں ایک میکینک کے پاس جاتا تھا. اب اس میکینک کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت سے قصے آج ہو رہے ہیں, 15 سال کے بعد سناؤں گا میں. جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا, مجھے پتا ہے وہ انتقال ہو گیا ہوگا اس کا اب تک. ٹھیک ہے. تو میں بائک لے کر گیا ہوں, اتفاق سے نا اس کی دکان بند تھی جس سے میں بائک صحیح کرواتا تھا. تو جس کی ورک شاپ کھلی ہوئی تھی میں ادھر چلا گیا. تو مجھے کان میں سمجھا رہا ہے تم اس سے کام کرواتے ہو. میں بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے کرنا بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھائی ٹھیک نہیں بھی ہو, یہ طریقہ کیا ہے؟ غیر اخلاق.
کیونکہ آپ پر ہمیں شک ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس کا کسٹمر کاٹ کے اپنے پاس لا رہے ہو. ایسے موقع پہ اگر ٹھیک نہیں بھی ہے نا, چپ رہو, آپ خود ہی پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اس سے پڑوسی سے میں بدگمان ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں, اس سے بدگمان ہو گیا میں کہ یار اس کے ساتھ صبح و شام چائے پیتا ہے بیٹھ کے, صبح جب بھی دیکھو گپے مار رہا ہوگا, اور ادھر کیا کر رہا ہے, اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ بہت ہی بری حرکت اور بہت ہی گھٹیا حرکت. تو نبی نے کیا فرمایا, اجملوا فی الطلب, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. رشتہ طلب کرنا ہے, یہ نہیں کہ جا کے لڑکی کے باپ کے جو ہے نا سجدے کرنا جا کے شروع کر دو اور مر جاؤ وہاں, بے ہوش ہو گئے, میں زہر کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا پاگلوں کی طرح. تو بس ٹھیک ہے, تھوڑی بہت اپنی رغبت کا اظہار کرو, کافی ہے. یا دوسروں کو کٹا کٹا کے, اور اس سے زیادہ بغیرتی طلاقیں دلوا کے شادی کرنا, جیسے کہ عامل لوگ کرتے ہیں. عامل تو بغیرتی میں سارے ریکارڈ انہوں نے الحمدللہ توڑے. عامل پتہ ہے کیا کرتا ہے, آپ کی بیوی عامل کے پاس جائے گی روحانی علاج کرانے کے لیے, وہ عامل کے نام کے ساتھ ہوگا مفتی, اور خلیفے ولیفے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے, پتہ نہیں کس کس کے. عامل سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو عامل کیا کرے گا, تاڑ لے گا یہ کہ یہ کنچا پیس آیا ہے, اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے. عامل بڑے بے شرم ہوتے ہیں, سارے عامل نہیں, 99%. کچھ جو بے شرم نہیں ہوتے نا, نیک ہوتے ہیں, وہ پاگل ہوتے ہیں. اوپر سے کیا ہوتے ہیں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. تو میں کبھی بھی سارے عاملوں کو 2 نمبر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 99.99 2 نمبر ہیں, اور 0.1% جو ہے نا یہ اوپر سے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عملیات کرتے ہیں, فلیتے ولیتے وظیفے اتنے پڑھتے ہیں اوپر سے کھوپڑی ان کی. کیونکہ یاد رکھو, جو بھی کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی دنیا میں کوئی کام کرے گا نا, تو سب سے بڑا نقصان ہوگا, ایب نارمل ہوگا. وہ ہمیشہ جو نارمل روٹین کے لوگ ہوتے ہیں, کھوپڑی انہی کی صحیح ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور کوئی جاگنگ شاگنگ یا جو بھی گھریلو معاملات ہو گئے, صبح شام کی تسبیحات کر لی, جو نارمل چلے گا, کھوپڑی صرف اسی کی سیٹ ہوگی, یہ ذہن رکھنا. جس نے ذرا سا جادو ٹونے کے علاج میں فلیتے پلیتے چلے ولے شروع کر دیے, اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا, اوپر کی کھوپڑی آؤٹ. آج ایک عامل کی میں تقریر سننا تھا, پھینکے جا رہا ہے ادھر ادھر کی, کوئی ربط ہی نہیں. میں نے سب نے نیچے پازیٹیو کمنٹس کیے ہوئے تھے نا, میں نے کمنٹس کیے 1 گھنٹے کی تقریر میں, میں نے بیچ بیچ سے سنی. میں نے کہا ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں آ رہی ہو. میں نے تو بہت عرصے بعد کسی عامل کو سنا ہے کہ دیکھیں شاید ٹھیک ہو گئے ہوں, تو اندازہ ہوا کہ 20 سال پہلے جیسے چھوڑا تھا 20 سال کے بعد بھی ویسے کہ ویسے. تو عامل لوگ یہ بہت حرکت کرتے ہیں, خوب سمجھ لو, بیویوں پہ قبضہ کرنا, کیونکہ یہ بڑے ملنساری سے بات کرتے ہیں, اور پھر ایسا عورت کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے مسائل کا حل اسی کے پاس ہے, اتنے بڑے نیک ہیں تو شادی ہی کیوں نہ کر لو. پھر خواب میں بھی آ رہے ہوتے ہیں وہی عامل. تو خیر, ابھی دیکھو ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ کیا کر رہی ہیں, کپڑے جل رہے ہیں نا بیٹھے بیٹھے, شوہر پریشان, میرے گھر میں جنات ہیں, بیوی کے کپڑے جل جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں, بھائی کوئی شعبدے بازی ہے, اور اگر جادو بھی ہے نا تو سورہ فلق سورہ ناس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بعد میں کیا پتہ چلا, بیگم صاحبہ سگریٹ کا وہ لیا ہوا ہے, خود ہی جلا رہی ہیں چپکے سے, شوہر کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مجھ پہ جن آ رہا ہے. کہانی کچھ اور تھی. تو بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں بھائی, بڑی بڑی فلمیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, صحیح ہے نا, کبھی دھوکے میں نہ ہوا ملو کے. تو بعض دفعہ مالک مکان نے کرایہ دار سے گھر خالی کرانا ہوتا ہے, تو وہ پنجے لا کے نا رات کو چھاپ دیتا ہے, خون کی چھینٹیں بہت آسان ہے کہ تم خام خامے کرایہ دار سے پولیس پہ تھانے میں ادھر ادھر جاتے ہو, مسور کی دال لے جا کے رکھ دو. لوگ اتنے وہمی ہیں نا, کہیں گے کچھ ہے. میں اپنے گھر کے واقعات سنانے نہیں چاہیے, کیا یار قصہ سنا ہی دیتا ہوں یار, بہت پرانا ہو گیا, اپنے گھر کا قصہ ہے, لیکن یار چھوڑو یار, سنا دیتا ہوں. گھر والے بہت غصے ہوں گے, دیکھیں گے پھر کٹ کر دیں گے اس کو. میں نے جب شادی کی نا, تو میں چاہتا تھا میری جو فرسٹ وائف ہیں وہ سامنے گھر چلی جائیں, سیکنڈ والی دوسرے گھر میں آ جائے, کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ کا یہ تھا کہ اکٹھا رہنا ہے انہوں نے, اس کے لیے یہ ایک پارٹیشن کر دیتا, گھر تھوڑا بڑا تھا یہ. اب فرسٹ والی کو کون لے کے جائے, وہ کہاں جائیں گی, پہلی والی کہاں دوسری کے لیے گھر خالی کرتی ہے نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. میں بڑا پریشان تھا یار, کیسے سمجھاؤں. خیر اللہ کی قدرت دیکھو, میں ایک دن جم سے آیا, میری عادت تھی کچا انڈا پینے کی نا جم سے آنے کے بعد, یہ میں پہلی دفعہ ایکسپوز کر رہا ہوں 15-10-12 سال کے بعد, کسی کو نہیں بتایا میں نے.
یعنی اس اسٹائل سے کہیں چھپڑ میں کسی کو بتا دیا ہو تو ایک الگ بات, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. میں آتا تھا اور کچا انڈا پی جاتا تھا جم کے بعد. تو ایک دن میں جم سے آیا, گھر میں میں نے فریج کھولا, کچن میں فریج, گھر والے کہیں کچن میں کام کر رہے تھے, میں نے فریج کھولا, 2 انڈے پڑے ہوئے تھے اس میں, کچے انڈے میں نے 2 پیے, اور وہ چھلکے میں نے اتنی اسپیڈ سے, میری اسپیڈ بہت ہے گھر میں بھی, ایسے بھاگتا ہوں میں, تو ایسے میں نے جا کے نا گیٹ کے باہر ڈسٹ بن میں رکھ کے آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا گھر والوں کو نہیں پتا کہ اتنی اسپیڈ سے یہ سارے کام ہو چکے ہیں. گھر والے یہ سمجھ رہے میں فریج کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں. اب گھر والوں کو انڈا پکانا تھا, گھر والوں نے کھولا تو انڈے غائب. اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یار ایک آدمی شوں کر کے کچے انڈے پیے گا. میرا معمول نہیں تھا, اس دن میں نے پی لیا, کبھی کبھار پیتا تھا میں, گھر والوں کو نہیں پتا تھا یہ کبھی کبھار کچے انڈے بھی پی جاتا ہے. اب نہیں پیتا میں, ڈاکٹر کہتے ہیں پکا کے پینا چاہیے, کچے بھی پی سکتے ہیں. تو میرے گھر والوں نے بولا بھائی اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں 2 انڈے ابھی اللہ کی قسم میں نے یہاں دیکھے ہیں, اگر وہ انڈے ٹوٹے ہوتے تو چھلکے تو ہوتے نا, چھلکے بھی نہیں, انڈا بھی نہیں ہے. میں چپ, جو صبح شام جنات اور عاملوں کے خلاف تقریریں کرتا ہوں نا, بالکل چپ. گھر والوں نے کہا مجھے اس گھر سے نکالو بھائی, مجھے اس گھر سے سامنے والے گھر میں شفٹ کریں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے. بڑے آرام سے نا ہمارا سارا سامان سامنے, بغیر کسی جھگڑے, بغیر کسی, اب تک نہیں میں نے بتایا, اب کھل جائے گا اگر ویڈیو میں چلا گیا تو, اب اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو چل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس قصے کو میرا خیال ہے یہ 2008 یا 9 کا قصہ ہے, 2009 8 یا 9 کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو بھائی وہم ہے اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. بعض چیزوں کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہم اس کو کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ جن پہ ڈال دیتے ہیں کہ جن نے کیا. ہم نے کہا چلو یار فی الحال جن کے کھاتے میں ڈالو, دیکھا جائے گا. پہلی دفعہ میں جن کا واقعہ سن کے خاموش رہا ہوں. تو میں یہ آپ کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی یہ نفسیات ہے, کرایہ دار سے مکان خالی کروانا ہو, مکان کی قیمت گرانی ہو, 2 ٹکے کی آپ کو دشمنی نکالنی ہے, 3 کروڑ کا مکان ہے اس کا, آپ پریشان ہو, یہ حسد میں جل رہے ہو نا یار 3 کروڑ کا مکان, میرے سامنے کا بندہ ہے بزنس کر کر کے 3 کروڑ کی پراپرٹیاں بنا رہا ہے. کوئی آپ جا کے تھوڑی سی نا لال رنگ لے کے چھیٹے مار کے آ جایا کرو گیٹ پہ, کو مسور کی دال پھینک کے آ جاؤ. اتنے وہمی ہے نا لوگ, وہ یقیناً کسی عامل کو, بزرگ کو بلائیں گے, وہ سونگے گا یوں کر کے نا, ایسے جیسے نہیں کتا سونگ رہا ہوتا جا کے, یہ جو چرس نکالنے والے اس طرح عامل سونگتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں. سونگے گا, بولے گا کچھ اثرات ہیں, کچھ کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی کے گھر گیا ہوں, میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں پھر بھی لوگوں میں عقل نہیں آ رہی یار. ایک صاحب کہنے لگا ارے مفتی صاحب بالکل صحیح ٹائم پہ, اسی ہفتے کا واقعہ, کہہ رہے ہیں صحیح ٹائم پہ آئے آپ. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں کرولا میں آیا تھا, میرے پاس ریموٹ, وہ جو کنٹرول والی جو چابی ہوتی ہے, ریموٹ تھا میرے پاس, وہ میں جیب میں ڈال کے گھر گیا ہوں, واپس آیا ہوں جیب میں چابی نہیں. کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ بھی فون کیا, کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہے, کسی مفتی کو دکھاؤ, کچھ ہے بھائی, چابی غائب ہے, کچھ ہے, کسی مفتی کو بتاؤ. آپ مفتی صاحب آئے ہیں, آپ بتائیں کیا ہے یہاں پہ. میں اس کے گھر گیا نا, ایسا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا گھر. میں نے کہا یہاں بندہ زندہ واپس آ جائے نا, یہ بڑی عظمت کی بات. کہیں غلطی سے رکھ دی ہوگی چابی اس کباڑ میں, سلیقہ تو نظر آ نہیں رہا. وہ شاید شفٹنگ کر رہے ہوں گے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے مکان شفٹ کر رہے ہوں اس لیے چیزیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, انہوں نے بولا اس گھر میں تو سب کچھ گمے گا, غلطی سے بھی کہیں بھولے سے بعض دفعہ کوئی چیز رکھ دی تو کہاں ملے گی اس کباڑ میں. بعض دفعہ آدمی جیب سے چیز نکالتا ہے, رکھ دیتا, یاد نہیں رہتا اس کو. کرولا کی چابی گم گئی ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی کس پہ ڈال رہا ہے؟ جن پہ. اور مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے کہ مفتی صاحب آ گئے, اب بتائیں گے کون سی چڑیل کا یہ کام ہے. تو یہ ہے ترقی. صحیح ہے, ہم کہاں پہنچیں گے؟ چاند پہ. ہمارا جب خلائی, جو ہمارا راکٹ جب چاند پہ جائے گا نا, تو بھی ہم استخارہ نکالیں گے, پہلے بیٹھ کے استخارہ نکالیں گے. نیلا آ گیا تو بھیج دے, پیلا آ گیا تو مت بھیج. اور پھر اگر وہ راکٹ اوپر تباہ ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار لگتا ہے جاپان نے کوئی جنات بھیجے اسپیشل خلا میں,
جاپان کے عاملوں سے رابطہ کرو. تو ہم لوگ تو بھائی بیڑا غرق ہوا نہیں ہے, ہو چکا ہے ہمارا. ہر چیز میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں کن باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, فوراً ڈال دیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے, تو میں چیخ کے تھک گیا بھائی, 2 3 شادیاں نہیں کرو گے تو رشتے نہیں ہوں گے نا, اس پہ نہیں سوچیں گے. ہر دوسرے گھر میں مسئلہ, میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی, میری 35 سال کی ہو گئی, رشتہ ہی نہیں آ رہا, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کیا آدھی آبادی پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ کون اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے ہر گھر میں رشتوں کی بندیشیں لگا رہا ہے؟ دوسری تیسری والے کو دو, ٹھک ٹھک سے کیا ہوں گی, دے دنادن شادیاں ہی شادیاں. دیتے ہی نہیں ہے دوسری کو, نہیں جی بڈی کر کے مار دیں گے نا, دوسری پہ نہیں دینی تو بٹھائے رکھو آپ اس کو. تو جو نیچر نے حل بتایا ہے اس حل کی طرف آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے, فطرت تھوڑی کبھی معاف کرتی ہے بھائی, فطرت سے بغاوت کرو گے فطرت معاف نہیں کرتی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب, طلب میں کیا کرو, اعتدال. اب طلب میں اعتدال کیسے پیدا ہو بھائی؟ غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اتنا اچھا رشتہ, اس نے پیغام بھیجا وہاں اس کی ہاں ہو بھی گئی, اب آپ یہاں کروٹیں بدل رہے ہو, مچل رہے ہو, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ رشتہ توڑ کے بیچ میں گھس جاؤں. یا اس کا پلاٹ ہے 1 کروڑ کا, اب آپ کو خیال ہو رہا ہے یار ایک 5 لاکھ روپے دے کے میں خرید لوں, یا اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ اضافی مل رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے 5 کون چھوڑتا ہے. تو اس کا حل نبی نے کیا بتایا, وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ أَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کیسی پیاری حدیث. فرمایا خبردار کوئی بھی شخص اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کی روزی مکمل نہ کر لے. تو کیوں غیر اخلاقی طریقے اختیار کر رہے ہو؟ جو پیسہ تیری پیٹ میں آنا ہے کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا تم سے, ٹکرے مارتا ہوا آئے گا وہ پیسہ. تمیز سے بیٹھ جاؤ, عزت کے ساتھ کام کرو. غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے نا, یہ 5 ادھر سے آئے ہیں ادھر سے نکل جائیں گے. کتنے لوگ ہیں 1 کروڑ روپے کمایا, کینسر ہو گیا, 1.5 کروڑ کا علاج, مرے تو 50 لاکھ قرضے میں مرے ہیں. اور کتنے ٹماٹر بیچ کے گئے, کوئی قرضہ نہیں تھا ان کے اوپر, سکون سے مرے ہیں دنیا میں. تو رزق کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو تقدیر کا عقیدہ جو ہے نا, جو میری قسمت میں ہے مجھے مل کے رہے گا. میں ہر جمعے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نوجوان تھا, لڑکا تھا, نبی نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا, پھر فرمایا یا غلام, او لڑکے, یہ بڑا محبت والا انداز, او لڑکے بات سمجھ, یا غلام. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظ, اے لڑکے تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر. کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں نا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کر, اس سے کیا ہوگا, اللہ تیری حفاظت کرے گا, اللہ تجھے بھولے گا نہیں. ایسا نہیں ہوگا اللہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے, چل بھائی تو توکل ہے. اب جیسے جو بچہ ماں باپ کا زیادہ فرما بردار ہونا تو ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں, چھوڑنے لگتے ہیں طبیعت سے کہ یار اس کو تو جوس بنا کے پی جاؤ. اللہ ایسا نہیں کرتا, سمجھ رہے ہو؟ سارے ماں باپ نہیں کرتے, بعض دفعہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو نیک ہے نا, جو ہر اس کو پھر دباتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی, ہاتھی نے کسی کو لات ماری تو پہلے اس کے پاؤں پہ چڑھ گیا, ہم کہہ رہے ہیں بھائی اتر جا, پھر کیا کمر پہ چڑھ گیا, پھر اس کو گھما کے بیچارے کو جان سے مار دیا. وہ سون سے مروڑ کے نا پورا کباب بنا, اللہ معاف فرمائے کہنا نہیں چاہیے, پورا پچکا دیا اس کو. تو مجھے بالکل یہ مثال ہوتی ہے, بعض دفعہ سب ماں باپ ایسا نہیں کرتے. جو بچہ فرما بردار ہے نا, جی 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 کر رہا ہے, ماں باپ ہاتھی والا سلوک کرتے ہیں. پہلے اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھ کے اس کو پچکاتے ہیں, پھر اس کو پورا فولڈ کرتے ہیں, بالکل برگر میں نہیں جیسے پورا فکس آ جائے وہ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی کمر پہ پاؤں رکھ کے اس کو سینڈوچ بنا کے کھا جاتے ہیں. سارے ماں باپ نہیں کرتے بھائی, اپنے ماں باپ کا خیال کرنا, ایسا نہ بدتمیز ہو جاؤ تم جا کے. تو لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا کہ جو اللہ پہ ہر چیز اللہ پہ ڈال رہا ہے, اعتدال سے کر رہا ہے سب کام, تو اللہ کہیں چل یہ مجھے شریف آدمی مل گیا ہے, اب اس کی کوئی ضرورت, اسی کو نہ چھوڑتے رہو بیٹھ کے. اللہ ایسا نہیں کرتا. تو نبی نے فرمایا, نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے لڑکے اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا, یحفظ کا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, مشکل وقت میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. پھر آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت,
پوری امت جمع ہو جائے کہ ان ينفعوک بشیء تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نہیں چاہے گا تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اور اگر سارے جمع ہو جائیں نا تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, لا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے, جتنی اللہ کی مرضی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ڈٹے ہیں, جو موسٹ وانٹیڈ تھے. ہر تھوڑے دن کے بعد فرعون مشورے کر رہا ہوتا تھا قتل کرو, نہیں ہوا کچھ بھی, فرعون ہی پورا برباد ہو گیا, موسیٰ بچ گئے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ پاور بھی ہے, طاقت بھی ہے. پھر فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر نے جس قلم سے روزی روٹی لکھی ہے, عزت, شادیاں, جو کچھ لکھا ہے نا, تو فرما جس کی جہاں ہونی ہے وہ بھی لکھ دی ہے. اب آپ اس غم میں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں, چیختے رہو چلاتے رہو. بھائی آپ کی قسمت میں وہ تھی نہیں. تقدیر کے قلم میں جب نادرہ کا فارم بنا تھا نا, اس میں اللہ نے اس نکاح کے خانے میں اس کا نام ڈالا ہی نہیں تھا, اس میں یہ ڈالا تھا کہ آپ ان کے بچوں کے ماموں ہو, یہ لکھ دیا تھا تقدیر میں. جس کو آپ پسند کر رہے ہو نا, فیوچر میں آپ اس کے بچوں کے کیا ہو, ماموں ہو گئے, لکھا ہی یہی تھا. اب آپ کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے رفعت الاقلام, نبی نے فرمایا قلم نے جو لکھا تھا وہ لکھ کے اللہ نے قلم کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. بھائی اب منشی صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں لکھ یار اسٹیمپ پیپر پہ, وہ کہہ رہا ہے بھائی اب تو میں پین رکھ کے آ گیا ہوں, اس وقت ہاتھ میں ہوتا تو چینجنگ کر لیتا. تو نبی نے فرمایا قلم بھی اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے, اور وجفت الصحف, اور پہلے سیاہی گیلی ہوتی تھی نا, اس میں چینجنگ ممکن تھی, گیلی سیاہی اس کو مٹاؤ دوسرا لفظ ڈال دو. فرمایا سیاہی بھی خشک ہو گئی ہے. سیاہی کیا ہو گئی ہے, خشک, پتھر پہ لکیر بن گئی ہے. اب کسی کا باپ بھی آپ کو اس کے بچوں کے ماموں بننے سے نہیں روک سکتا. مثال تو وہی دوں گا نا جس پہ لوگوں کو ٹینشن ہو رہی, اب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم وہ کریں گے جو اعتدال کے ساتھ ہو. باقی کس پہ چھوڑیں گے, اللہ پہ, اسی میں خوشی ہے. پھر غم آئے تو صبر کرنا ہے, خوشی آئے تو شکر کرنا ہے, اترانا نہیں ہے, جو اس آیت کا حاصل ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جلد باز ہے. غم آتا ہے تو صبر نہیں کرتا, شور مچانا شروع کر دیتا ہے, ہائے کرتا ہے. اور جب خوشی آتی ہے تو بجائے تواضع پیدا ہو, بولے اللہ نے دی ہے, نہیں, سر گریبان کھول کے گھومنا. کہتا ہے دیکھا میں کہہ نہیں رہا تھا, آپ کا بھائی کوئی چھوٹا آدمی تھوڑی ہے. تو یہ دیکھا کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اعتدال پیدا کرے, اور یہ اس جلد بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اللہ ہمارے اندر اعتدال پیدا کرے.